अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अजीब सियासत है और पाकिस्तान की पूरी सियासत अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात के गिर्द घूमती है। बात कर लें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो सियासतदान हैं, उनके खिलाफ करप्शन केसेस जब से शुरू हुए उसके बाद एहतसाब का बयानिया कुछ सालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं सियासतदानों को अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज ही नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स वाले केस में एहसन इकबाल को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। अगर केसीसी की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ भी एक केस है। जज को धमकी से मुताल्लिक और फर्द जुर्म आयद करने के लिए अब कल उसकी समाअत होगी। और अगर केसीसी की बात करनी है तो दो वफाकी वज़रा मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ जो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए उसके बाद पंजाब में और विफाक में इस वक्त थम चुकी है। और इमरान खान साहब भी अब इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हफ्ते से मैं एक तहरीक का आगाज कर रहा हूं। ये तो हो गई सियासत की बात, अब कुछ मईशत की भी बात कर लेते हैं। हुकूमत ने एक मरतबा फिर, यानी कि बार बार एटम बम भी कहा जाएगा पेट्रोल बम को, क्योंकि अवाम पर ये एटम बम बनकर ही बरसता है। एक मरतबा फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। अवाम इस उम्मीद में थे कि एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतें शायद कम भी हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत ने उन्हें फिर से पेट्रोल रात की तारीख इजाफा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि में नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी काबीना जो है वफाकी काबीना उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा कर रही है। 2 मुआवने खुसूसी का इजाफा हुआ और इस तरह से ये तादाद बढ़कर अब 72 हो चुकी है। इन्हीं मामलात पर आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शानदाना गुलजार खान साहिबा ने। आप इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब। सर वेलकम टू द शो। और मारूफ तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शानदाना गुलजार साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। इमरान खान साहब ने अब तहरीक का आगाज़ भी कर दिया है, ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते से तहरीक शुरू हो रही है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए अब ये तहरीक किस तरह से मुख्तलिफ है, इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? धरना होगा, एहतजाज होगा, मुल्क को बंद किया जाएगा, या फिर ऐसा क्या होगा कि हुकूमत पर इतना दबाव बढ़े कि आपके मुतालिबात हुकूमत मान सके? शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, आज जो मैंने इस्लामाबाद में कुछ नज़ारे देखे कि कंटेनर्स मैरियट के सामने 20 का मुतालबा किया गया है, रेंजर्स मांगे गए हैं। अभी तो खान साहब ने एक सिर्फ अनाउंसमेंट की थी और देखने के लिए कि हमारा इस वक्त रिएक्शन क्या होगा हमारी इस हुकूमत का। तो माजरत के साथ खौफ और डर ज़्यादा लग रहा है। हालांकि जो लोग सियासतदान हैं सही मानों में, उनको तो इलेक्शन से कभी डरना ही नहीं चाहिए। अगर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के एक बैठी हुकूमत को हटाना जायज़ लगता है, और हमें सबको पता है कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, तो फिर एक इलेक्शन को वो क्यों नाजायज समझ रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि जी वक्त जो होगा उससे पहले इलेक्शन नहीं होगा। वक्त का मतलब क्या है? वक्त तो अक्टूबर 2023 था, अप्रैल तो नहीं था 2022। एनीवेज, ये जो भी कहें, जो भी कर लें, जो सबसे बड़ा मसला है अवाम का। ये मैंने कल भी एक शो पे बात की थी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्ट्रेटेजिकली पीटीआई को फ़ायदा है कि इलेक्शन ना हो। हमारे पास 4 सूबे में हुकूमतें हैं, सिंध डूबा हुआ है, बलूचिस्तान डूबा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में सदन केपी में रिलीफ काम भी शुरू हो चुका है खान साहब के टेलीथॉन्स के बाद काफ़ी वहाँ पे। और जो प्राइवेट भी हमारी पीटीआई के वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं। इशू इस वक्त ये है कि क्या मुल्क को इस तरह छोड़ा जा सकता है? जो लोग महंगाई मुकाने आए थे उन्होंने 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 42% पे आपका स्पेशल सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आ गया है। बिजली देख लें, गैस देख लें, जिस किस्म पे, जिन कीमतों पे और जिस तरीके से स्पॉट प्राइसेस पे इस हुकूमत ने खरीदी, इनके मिनिस्टर्स ने खरीदी। तो माजरत के साथ एक जो बयानिया था कि 13 पार्टीज हैं, एक्सपीरियंस है, लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो मैं किस ज़बान से कहूँ, वो सब कुछ फेल हो गया अवाम के सामने, दुनिया के सामने। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि बावजूद इसके कि आपने IMF से भी लोन ले लिया, आपका डॉलर फिर बढ़ता जा रहा है, आप मार्केट क्रैश रिकवर नहीं किया, और आपके बॉन्ड्स जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स है वो -40% पे हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल तो है ही मसला,
پر آپ کی جو فائنینشیل کریڈیبلٹی وہ دنیا میں ختم ہو گئی ہے. آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ملک ڈوبے گا. لیکن شاندانہ صاحبہ الیکشنز تو پھر نہیں ہو رہے نا. عمران خان صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ الیکشنز حاصل کیے جائیں, تو گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور وقت سے پہلے الیکشنز, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ نہیں ہوں گے اور نظر بھی نہیں آ رہے کہ الیکشن سے پہلے. تو اب ہوگا کیا پھر؟ آپ جو تحریک کا بات کر رہی ہیں وہ کس طرح کی تحریک ہوگی؟ کیا احتجاج ہوگا, کیا انتشار ہوگا, ملک کو بند کیا جائے گا؟ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ آئیں تو صحیح, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. پھر کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ رانا صاحب کے لیے تو ایک ہماری میڈم ڈاکٹر یاسمین کافی ہے, کینسر پیشنٹ ہے, اور اس کو گھر سے نکال کے اس کو زمین پہ کھینچ کے اگلے دن اس کی گاڑی توڑ کے وہ اسلام آباد پہنچ گئی. تو رانا صاحب کی تو کسی کو بھی فکر نہیں ہے. رانا صاحب تو خود 100 گارڈز کے بغیر نہیں نکل سکتے اپنے حلقے میں. ایشو یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی پیسفل جلسے کیے تھے, پیسفل پروٹیسٹ کیا تھا, ابھی بھی کریں گے. ہم سب وہ کام کریں گے جس میں ہمیں آئینی اجازت ہے. پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے, ورنہ 13 سے 17 کی جو شکیں ہیں آئین کی وہ اڑا دیں, مسئلہ ختم. ان لوگوں نے تو NRO 2 بھی لے لیا, 3 بھی لے لیا. بیچارے اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ تو لیتے بٹ ان کا ووٹ کینسل کر دیا. نیب میں اپنے سارے کیسز 1300 ارب کے معاف کروا دیے. کاش وہ پیسے عوام کو دیتے جو ڈوب رہی ہے. تو ہم وہی کر سکتے جو ہمارے ہاتھ میں, نہ ہمارے پاس فوج ہے, نہ ہمارے پاس جوڈیشری, نہ ہمارے پاس تھانے. ہمارے پاس اللہ ہے اور عوام ہے, سمپل. نہال ہاشمی صاحب, ان کے پاس اللہ ہے, عوام ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے تو کنٹینرز لگا دیا, ابھی تو انہوں نے پراپرلی اعلان بھی نہیں کیا تحریک کا. تو کیا گورنمنٹ اتنی خوفزدہ ہے کہ اب کنٹینر سٹی بنا دیا گیا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس بھی اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے, ان کے ہوئے بتائے ہوئے تعلیمات ہیں, ایمان ہے, اور اس ملک کے وہ مظلوم عوام ہے, اور ایک خواب ہے, اور اس خواب کو تعبیر کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کا ایک پورا منصوبہ ہے, روڈ میپ ہے. یہ کہہ رہی تھی کہ کس لیے ڈر رہا ہوں, واقعتاً مجھے شندانہ گلزار صاحبہ سے ڈر لگ گیا, اور میں نہیں, پورا پاکستان ان سے ڈرتا ہے اور خوف زدہ ہے ان سے. سر کیوں خوف زدہ ہے جی؟ آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے رہتے ہوئے پاکستان کو, اور ان سوچ کے رہتے ہوئے پاکستان کو, اور اس کے غریب عوام کو, اور سیلاب زدگان کو, اور پاکستان کے کامرس کو اور ٹریڈ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے BBC میں بیٹھ کے جو باتیں کی وہ کمال پاکستان کے, میں نے ہم کانپ گئے, ڈر گئے ہم, کہ انہوں نے کہا اس ملک میں کرپشن ہو رہا ہے, مت بھیجو, امداد مت کرو, یہ سیلاب میں مت جاؤ. پاکستان میں صرف انہوں نے ایک ہی بات کیا کہ پاکستان میں کرپشن مس مینجمنٹ. مجھے اسی وقت سے ڈر لگا کہ میں نے کہا اللہ سے کہ دیکھیں جی, جو پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی, اور آپ اور میرے ٹیکسوں کے پیسے سے پارلیمنٹ چلتا ہے, وہ ایک پارلیمنٹرین اگر یہ بات کرے, کیا دنیا میں کہیں کسی ملک کے پارلیمنٹرین نے کہا کہ یہ سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان یا حادثات میں جو لوگ ہیں ان کے لیے امداد نہ کرنا کیونکہ یہاں پہ کرپشن؟ پھر ڈر لگتا ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ آج کے آپ کی قیادت پہ, آپ سب لوگوں پہ کرپشن کے اتنے کیسز بنے ہیں کہ اس کے بعد ایک احتساب کا بیانیہ انہوں نے بنایا ہے, اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں کیونکہ یہ اس میں بھی خرد برد کر لیتے ہیں. تو آپ اپنا اگر ٹریک ریکارڈ بہتر کر لیتے تو پھر یہ صورتحال تو نہ ہوتی نا پھر. اچھا, اب آپ اسی کا بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرے طرف شوکت ترین صاحب جو سارے, میں نے دنیا کے تمام نلکوں سے نکل کے آ گئے, تمام وہ واش روم ہے جہاں پہ لوٹے رکھے جاتے ہیں, ہر پارٹی سے ہوتے ہواتے آئے پاکستان, اور انہوں نے پھر غریب لوگوں کے منہ سے نوالے چھیننے کی کوشش کی, اور انہوں نے IMF کے بارے میں جو بات کی آپ بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ IMF جو پروگرام انہوں نے انیشیٹ کیا تھا, جو پروگرام ترین صاحب نے انیشیٹ کیا تھا, انہوں نے پھر IMF کے لیے کہا, خط لکھوا رہے کہ پاکستان کے اس پروگرام کو آنر نہ کرنا. تو جناب اگر پاکستان میں معاشی بدحالی آئے گی تو نہ گلزار صاحبہ کو نقصان ہوگا نہ ترین کو ہوگا, وہ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو ہوگا جو چاہتے نہیں پاکستان کی تجارت, معیشت, یہاں کے لوگ خوشحال ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم پیسفل ڈیمونسٹریشن کریں, بھی ضرور کریں, مگر وہ والا پیسفل جو آپ نے بے جان درختوں کو اسلام آباد میں جلا دیا, پورے اسلام آباد کے سارے پھول پودے جلا دیے, سارے شیشے توڑ دیے, سارے لائٹس توڑ دیے, اس کو اگر آپ پیسفل کہتے ہیں تو پھر پیسفل کس کو کہتے ہیں؟ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے, اور دونوں صوبوں میں سیلاب کے متاثرین کے لیے آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ نہیں جا رہے, تو کوئی عملی. اور اگر ہم پہ کرپشن والی بات آپ نے کیا ثناء اللہ صاحب نے,
تو دنیا کی سب سے بڑی اور مانی ہوئی کرائم ایجنسی جس کو یہ خود مانتے ہیں NCA، انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے جو ایک براڈ شیٹ بنایا تھا اس کے موسیٰ کاظمی نے بھی آ کے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں نواز شریف سے، ان کے خلاف مجھے بہکایا گیا تو ان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں. پھر پاکستان کی کورٹ سے نے یہ کہا کہ میں بیل دیتا ہوں، ضمانت دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شریف کو، اس لیے کہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں بنتا ہے. اور پھر یہ کیس لے جا کر کے ایک نیریٹو کریٹ، کاش نہال ہاشمی صاحب نیریٹو تو پھر یہ بھی ہے کہ گوگی کے بارے میں دیکھتے، گوگی کے بارے میں دیکھتے. سن لیں نا آپ، سن لیں جی کرپشن کے تو یہ تو دودھ کے دھلے ہیں. کیا BRT انہوں نے دیکھا، کیا سونامی، کیا رنگ روڈ، کون سے کرپشن کی بات بتاؤ. وہ ہیرے، وہ جو ہیرے مل گئے ملک ریاض سے، اس کا ذکر بھی آنا چاہیے. نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت 8 گھنٹوں میں 14 ارب روپے اکٹھے کر سکتی ہے ٹیلی تھون سے؟ یہ ایک آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. تو سنیں، 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو ایک پکار نامی تنظیم تھی جس کو ایک ٹیلی ویژن میڈیا نے مل کے آرگنائز کیا، تو اس سے 3 ارب روپے جنریٹ کیا تھا، جس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تھے. آج تک عمران خان صاحب نے ان 3 ارب روپے کا حساب نہیں دیا ہے. آج تک میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر جھوٹ ہو تو مجھے کورٹ لے کے آئے. آج تک اس کی آڈٹ نہیں ہوئی. کون سے 14 ارب روپیہ؟ میں نے آپ دوسرے کمرے سے بیٹھ کر کے فون کر دے کہ جی 50، جب تک پیسہ آن گراؤنڈ نہیں آئے گا، پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں نہیں آئے گا، ہمیں کیا ملا؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں 10 ارب ڈالر دے رہا ہوں. فون پہ کہنے سے تھوڑی آ جاتا ہے. ہمیں گراؤنڈ میں نہیں دیکھا، نہ پرویز الہی کو، نہ عمران خان کو، نہ محمود خان کو. سر نہال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر رضا صاحب، پروگرام کے آغاز میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست یہ عدالتوں میں زیر سماعت جو کیسز ہیں نا اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں نے عدالتوں سے ہی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ اگر ان کے مخالف کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پولیٹیکلی ان کو فائدہ ہوگا، اگر ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو ان کے مخالفین کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عدالتوں سے اس طرح کی امیدیں لگا لینا اور سیاسی مقدمات عدالتوں میں چلے جانا، نیا دینا، اور اس کے بعد عوام کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا یہاں پر؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بجائے اس کے پارلیمنٹ کے اندر حل کیا جائے یا کوئی سیاسی ہیں وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کریں. ہر چیز جو ہے ہمارے یہاں یا تو میڈیا میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے ہوتی ہے، یا پھر ہم عدالت چلے جاتے ہیں. ہمیں جو چیز دیکھنے کی ہے دوست وہ یہ کہ ہمارا جو سیاست کا منظرنامہ ہے وہ ایسا ہے، اتنا ٹاکسک ہے، اتنا زہریلا ہے، اس میں کوئی آگے بڑھنے کا آپ کو راستہ نظر نہیں آتا. اور یہ بھی اگر ہم حقیقت کی بات کریں، پاکستان بہت زیادہ نامساعد حالات آ رہے ہیں. اس کو میں نے اپنی زندگی میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے شعوری زندگی گزاری، اتنی معیشت کی صورتحال دیکھی مجھے یاد نہیں پڑتا. اگر آپ اکنامک ڈیٹا دیکھیں تو سن 74-75 میں 27% سے اوپر تھی. آج کی وہی حال، بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے. کام ہے، معیشت کے غبارے میں ہوا نکل چکی ہے اور اس وقت لوگوں کو آگے بڑھنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور معیشت اسی وقت ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. اب کیا یہ جو موجودہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، PDM کی جو ایک مخلوط حکومت ہے، کیا اس کا استحکام ہے؟ عامر صاحب آپ نے ایک طویل عرصے تک یہ تمام جتنے ادوار ہیں، سیاسی ادوار آپ نے آبزرو کیے ہیں، حکومتیں دیکھی ہیں. کوئی حکومت کیا یہ دعویٰ کر سکی ہے ابھی تک کہ ہم جی سیاسی طور پر سٹیبل ہو چکے ہوئے ہیں؟ 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹس بھی آئیں، وہ بھی سٹیبل نہیں تھیں. اب جو گورنمنٹ آتی ہے تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو گرانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتی ہے. تو ایسے میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ کرائسس کا حل کیا آپ کے خیال میں؟ ایک تو میرا وہ چیز کا آئین ہے جو پارلیمان یہ گزشتہ 49 سال ناکام رہی ہے. ہمارے یہاں وہ جمہوریت چلا رہی ہوتی ہیں یا پھر ہم کی گود میں چلے جاتے ہیں. پھر ماشاء اللہ والے بھی ہیں دوبارہ سسٹم کے کر کے توڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جو ماضی میں مشکلات آ رہا. تو ایک یہ بڑا میرے خیال میں ہمارے جو سیاسی قیادت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں کس قسم کا عوام دوست نظام لے کر آئیں کہ جس میں صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے، جس جمہوریت میں جمہور بھی ہو. ابھی جو ہماری جمہوریت ہے ٹھیک ہے، ہماری جو پارلیمنٹ سازی کرتے ہیں عوام دوستی نہیں ہوتی، کسانوں کو چند افراد کرنے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں نا
ٹھیک ہو گیا عامر صاحب, ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے, لیکن اس سے پہلے میں شاندانہ گلزار صاحبہ میں دوبارہ سے آپ کی جانب آؤں گا. ابھی آپ نے بھی دیکھ لیا کہ ناروال سٹی اسپورٹ سٹی کمپلیکس جس پر احسن اقبال کو اب بری کر دیا گیا ہے, 2019 میں یہ کیس ان پر بنایا گیا تھا, تو اب یہ کہا جا رہا ہے دیگر جماعتوں کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے تھے. تو آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان تحریک انصاف نے نیب کو پھر سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا؟ شکریہ عمران صاحب, بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے. میں چاہوں گی کہ ان کا آرام سے جواب دوں, جس طرح آپ نے بتایا اس کا بھی احسن اقبال صاحب کا کیس کا. چلیے اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی میں تھی, یہ پچھلے 3.5 سال جب ہم اسمبلی میں تھے, اس میں احسن اقبال صاحب بھی تھے, فارمر منسٹری بھی رہ چکے ہیں. تو ایک دفعہ یہ ایجنڈا آئٹم آیا ہماری ڈسکشن میں کہ اور یہ نیب کے حوالے سے نہیں, صرف ان سے سوال پوچھا گیا کہ سر 2010 سے 18ویں ترمیم ہو چکی ہے, اور 18ویں ترمیم کے نیچے جو سپورٹ سٹیڈیمز ہیں نارووال میں بنے, پشاور میں بنے, کراچی میں بنے, وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. آپ اس کو پی ایس ڈی پی سے فنڈنگ نہیں کر سکتے, آپ اس کو صرف صوبائی فنڈنگ دے سکتے ہیں. صحیح. تو جب احسن اقبال صاحب سے ہم نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایکچولی میں چاہتا تھا کیونکہ کشمیر قریب ہے تو وہاں سے بچے آئیں گے کھیلیں گے, تو صرف نارووال کو تو فائدہ نہیں تھا نا, باقی علاقوں کا بھی تھا. یعنی کہ یہاں تک تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ بالکل پی ایس ڈی پی سے فنڈنگ ہوئی, بالکل یہ سپورٹس کمپلیکس تھا, ان کا ذاتی گھر میں نہیں بنا تھا لیکن ان کے حلقے میں بنا تھا. بہت اچھی بات ہے, سب لوگ بنائیں, لیکن جب آپ نے آئین بدلا اور آپ نے اس پہ دستخط کر دیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد فنڈنگ صوبہ کرے گا, تو فیڈریشن سے فنڈنگ کیوں لی گئی؟ اگر یہ کیس غلط لگتا ہے تو پھر عدالت نے واپس کر دیا, ٹھیک ہے, اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میموری کو جاگ کرنا پڑے گا. آئی تھنک ہماری عمریں بھی اتنی ہے کہ ہم باتیں یاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ زرداری صاحب کی باتیں نکالیں میاں صاحب کے بارے میں کہ ہمیں تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, ہم نے اگر شریف فیملی کو معاف کر دیا, آپ ذرا میاں صاحب کی باتیں, چھوٹے میاں صاحب کی کیجیے, جس کو لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, تو معذرت کے ساتھ جو منافقت کی فضا ملک میں بن گئی ہے پی ڈی ایم کی وجہ سے, ملک اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے. بس ٹھیک ہے, انہوں نے کر لیا. لیکن شاندانہ صاحبہ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے سیاست نہیں بلکہ ریاست بچائی ہے, اور آپ تو سری لنکا بنانا چاہتے تھے اس ملک کو. عمران صاحب 7 مارچ جب ان لوگوں نے یہ بدنیت ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر کیا, اس دن تک پاکستان میں نہ دیوالیت کی بات تھی, نہ مہنگائی کی بات تھی, نہ تیل کی, نہ بجلی کی, نہ گیس کی, نہ IMF کی. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا تو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عوام کی آنکھیں ہیں, عوام نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, وہ تو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو 100 دعوے کریں گے. مسئلہ اس وقت جو پاکستان میں ہے وہ جمہوریت کا ہے. جمہوریت کبھی بھی نہیں تھی, پچھلے 40 سال سے تو نہیں ہے. میں بیٹا, میری بیٹی, میں پرائم منسٹر, میری بیٹی پرائم منسٹر, میرے نواسہ پریزیڈنٹ, میرا بیٹا, میری بیٹی, ہر پارٹی کا ہیڈ, 6 بڑی بڑی پارٹیوں کے ہیڈ, ان کے بچے یا ان کے بیٹے یا ماموں یا بھائی یا چاچے یا تائیں ہیں. تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے, یہ تو بادشاہت ہے. کرتے رہیں, میں تو روکنے والی نہیں ہوں. اگر عوام اتنی ہی بے وقوف ہے کہ بادشاہت کرنے والوں کو دیتے ووٹ تو دے دیں. دیکھیں لیکن شاندانہ صاحبہ آپ کی بات بالکل درست ہے, ہم اس سے ایگری کرتے ہیں, لیکن کیا اپنی پارٹی میں آپ اس طرح کی سیاست ختم کر سکے ہیں؟ پرویز خٹک صاحب کے اگر پورے خاندان کے ٹکٹس گن لیے جائیں تو میرا خیال ہے یہ بھی بات آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگی. اگر آپ کی پارٹی جس نے غیر روایتی طریقے سے سیاست کرنی تھی, اگر وہ بھی اسی روایتی سیاست کی طرف چل پڑے گی تو پھر پیچھے باقی کیا رہ جائے گا؟ عمران صاحب آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن آپ نے جو بات کی آپ نے خود کو کانٹرڈکٹ کر دیا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سیاست میں بیٹی بچے نہ آئے. علی پرویز ملک صاحب میرے کالیگ تھے, ان کے والد کو اللہ بخشے پرویز ملک صاحب MNA تھے, ان کی مسز شائستہ بی بی ہماری بہت بڑی بزرگ ہیں, وہ بھی تینوں میاں بیوی بیٹے. اس سے ہمارا ایشو نہیں تھا, وہ پارٹی لیڈرز نہیں تھے. انہوں نے موروثیت میں یہ کام نہیں کیا, وہ اس علاقے میں رہتے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. بٹ پارٹی ہیڈ بھی ہو, بیٹا بھی ہو, 22 لوگ کا پینا میں اپنے ریلیٹیوز بٹھا دیں. معذرت کے ساتھ ساتھ بہت فرق ہوتا ہے پرویز خٹک میں اور نواز شریف میں اور زرداری میں اور فضل الرحمان میں. اینی ویز آپ کی پوائنٹ میں سمجھ گئی, لیکن ایشو یہ نہیں ہے. اور تھوڑا سا یہ نہال ہاشمی صاحب نے ذرا ایک پرسنل بات اٹھائی, تو معذرت کے ساتھ میں ان کو کریکٹ کرتی چلوں. مجھے نہیں پتا کہ ان کے انصار عباسی سے کتنی دوست ہے, لیکن انصار عباسی صاحب کی ایج بھی کافی زیادہ ہے اور ماشاءاللہ جھوٹ بولنے کی عادت بھی کافی زیادہ ہے. میں نے جو BBC میں انٹرویو دیا تھا, الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ, آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اس کی بیسس پہ میں نے ڈیفیمیشن کا نوٹس بھجوا دیا ہے, مل جائے گا 1-2 دنوں میں انشاءاللہ. سن لے, نہیں پوائنٹ پورا سن لے. میں نے جو کہا تھا, آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈز, کہ پاکستان میں غبن ہو رہا ہے, خاص کر سندھ میں ڈسٹریبیوشن میں ان کی جو پروڈکٹس آ رہی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا باہر ملکوں کے کیا پاکستان کو مت دے, لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ انگریزی کا بھی تھوڑا سا فقدان ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اور آخری بات,
بالکل ٹھیک ہمارے نہال ہاشمی صاحب میں ساتھ اگری کرتی ہوں، گھبرانا چاہیے اور بہت گھبرانا چاہیے. اس وقت عوام جس طرح کھڑی ہے نا خان صاحب کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو آپ ڈریں گے. یہ کنٹینرز، یہ پولیس، رینجرز کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ڈریں اور ٹھیک ٹھاک ڈریں. ٹھیک ہے جی، آپ آ گیا. اور وفاق اور پنجاب بھی ایک دوسرے کے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں اور آپس میں ان کی بھی ٹھنگی ہے. دو وفاقی وزراء کے خلاف جو دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے تھے، اس کے بعد صورتحال کچھ بگڑی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان جب اعلان کر چکے ہیں کہ لانگ مارچ یا احتجاج ہوگا، اس کی تیاری بھی شروع کی جا رہی ہے. لیکن وزارت داخلہ نے اب صوبوں سے اور پولیس، رینجرز اور ایف سی کے 30,000 اہلکار طلب کر لیے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں، بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ گیم پلان تیار ہو گئی ہے اور مسلم لیگ نون پنجاب میں واپس آ رہی ہے. تو نہال ہاشمی صاحب، ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے آپ کے، کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ ارادے ہمارے بالکل ٹھیک ہے، ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. جو پلاننگ ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے. پلاننگ تو اور ارادے جو ہے وہ تو عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ کبھی وہ سیاسی لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں، کبھی عدالتی کو دیتے ہیں، کبھی کسی کو میر جعفر کہتے ہیں، کبھی وہ فورن کنٹریز کو دھمکی دیتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. اور وہ بڑے پریشان ہیں. اور وہ ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان اور پاکستان، دیکھیں یہاں لیاقت علی خان بھی ہوا کرتے تھے، شہروردی صاحب بھی تھے، جروزو صاحب بھی تھے. عمران خان آئیں گے، عمران خان چلے جائیں گے، بے شمار عمران خان آئیں گے. پاکستان میں رہنا ہے. پاکستان اور عمران خان لازم اور ملزوم نہیں ہے. تو آپ ہمیں دھمکیاں نہ دیں. آپ اصلی اگر اور آپ کو اتنا ہے تو آپ اپنا صحیح نام بتا دیں. اور آپ کو اگر احتجاج کا ہے شوق تو آپ احتجاج اپنی پارٹی کے خلاف کریں. جو لوگ ڈاکو کو لے کے آئے پنجاب میں، پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو، آج آپ نے اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. تو آپ کو تو یہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح کا نظام ہے کہ آپ ایک ڈاکو کو لا کر کے آپ بھی تو اسے وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے نہال صاحب. اور آپ کا کون سا پلان؟ نہیں، ہم نے بنایا نہیں جی. ہم نے تو لالی پاپ کوشش تو کی تھی، اب نہیں مانے وہ تو پھر اب کیا کیا جا سکتا. نہیں ہم نے اس کو ڈاکو تو نہیں بولا تھا. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں ذرا سا دیکھیں. اور بیوی کہہ رہی تھی کہ ان کے دور میں، دیکھیں ان کے دور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرض لیا گیا. اور ایک کہیں پہ ایک نشانی بتا دیں جو عوام پہ خرچ کیا ہو، ایک پلاننگ بتا دیں، ایک سڑک بنا، ایک اسکول بتا دیں، ایک کالج بتا دیں. ایک دنیا سے باہر جو ملک ہے پاکستان میں سے باہر جو ممالک ہیں، وہ دبئی ہو، ترکی ہو، سعودی ہو، قطر ہو، ملیشیا ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، کسی ایک کے ساتھ انہوں نے رشتہ رکھا ہو، وہ چائنا ہو. یہ آئے تھے سی پیک کو یہاں بند کرنے کے لیے. انہوں نے آ کے سی پیک کو تالے لگوا دیے. یہ آئے تھے یہاں پر بجلی کے گھر کو برباد کرنے کے، وہ انہوں نے کر دیا. یہ آئے تھے یہاں پر نہال صاحب، ابھی آپ نے دھمکیوں کی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن رانا مشہود صاحب کا بیان میرے سامنے پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں افسران جو کچھ کر رہے ہیں سب جیلوں میں ہوں گے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ دھمکی نہیں؟ کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں افسران کو، کبھی آپ لوگ دیتے ہیں. تو سر یہ کیا بات ہے؟ دھمکی اور احکامات میں بڑا فرق ہے. رانا صاحب وزیر ہیں اور انہوں نے کہا کہ جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا اپنے کام کو، فرائض منصبی کو صحیح طریقے سے ادا کرو. تو وہ احکامات دے رہے ہیں، وہ دھمکی نہیں. دھمکی عمران دیتے. رانا ثناء اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں. اس میں اگر کوئی پارٹیزن بنتا ہے تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ سیاست دان نہیں ہیں، آپ سیاست نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے احکامات کا نہال ہاشمی صاحب، ماننا. نہال ہاشمی صاحب، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ عمران خان صاحب ہم آئیں تو ہم ان کو دھونی دیں گے. تو اب یہ دھونی کیا ہوتی ہے؟ یہ آج کل ڈینگی بہت زیادہ ہو گیا پنجاب میں، تو وہاں پہ مچھروں کو ہم دھونی دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی صحت کا بڑا خیال ہو، تو اسی لیے ان کو ہم دھونی دیں گے. ان کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ان کی صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو دھونی سے الرجک ہو تو وہ جانے. دیکھیں ہم تو دھونی سے الرجک نہیں ہے. جو مچھر صفت ہو، لوگوں کو کاٹ کے بھاگ جاتے ہو، ان کو تکلیف ہوگی دھونی سے.
میرا خیال ہے جو دھنی سے اب ڈینگی چونکہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو یہ روڈز پہ جو ضرورت ہے لوگوں کو اور باقی علاقوں میں ضرورت ہے وہاں پر بھی یہ کوشش کی جائے. عامر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. وفاق اور صوبہ پنجاب یعنی کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وفاق اگر ان سے کچھ نفری مانگے گا, کچھ فورس مانگے گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ رضامندی شو کریں گے. تو ایسی صورتحال کس طرف لے کے جا رہی ہے اس ملک کو؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. میں آپ کی توجہ ایک رپورٹ جاری کی ہے, ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ پاکستان کو بڑے نامسائل جو ہیں معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور اگر ان کو دور کرنا ہے اس کی انہوں نے کہا 2 شرائط ہیں. اس میں جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو. اب جو آپ اس وقت مزاج دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جی پنجاب اور وفاق جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اسی طرح جو ہمارے یہاں ایک تقسیم ہے وہ اوپر سے نیچے تک نظر آ رہی ہے, تو اس میں تو لگتا نہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے حکومت کو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ اس میں وہ سیاسی بالکل نظری نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ وہ مسائل کو حل کرے, وہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرے, وہ گفتگو کے ذریعے حل کرے. دھمکی سے, ڈنڈے سے, ٹیئر گیسنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سب پاکستان کی ایک کثیر تعداد ہے پاکستانیوں کی جو سمجھتی ہے کہ جناب جب تک اس میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت نہیں آ سکتی. ایک حقیقت ہے, میں سے کوئی وہ نہیں کر رہا. لیکن عامر زیاد صاحب آپ نے کہا کہ جب تک انتخابات نہیں ہوں گے ایک مضبوط حکومت نہیں آ سکتی, تو ہم نے تو انتخابات کرا کے بھی دیکھ لیے, کبھی مضبوط حکومت آئی بھی ہے اس ملک میں؟ وہ تو میں نے شروع میں ہی کہا نا کہ پارلیمانی نظام میں کوئی عدم استحکام ہے, لیکن کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو ہمیں پھر کوشش ہی کرنی چاہیے کہ کم از کم غیر متنازع انتخابات ہوں, کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ اس لیے نہیں لا پائے گی کہ یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے. شہباز شریف آپ کی غالباً 80-85 سیٹس ہیں, 2-4 سیٹس کے فرق سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس قومی اسمبلی میں 120 کے قریب لوگ نہیں جا رہے, یعنی کہ نامکمل قومی اسمبلی ہے. جو قانون سازی کرتی ہے وہ متنازع ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور وہ اگر کرتی ہے تو چند لوگوں کو اور خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. نیب قوانین میں ترامیم ہوتی ہے, کوئی یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم کے لیے کام کریں, صحت کے لیے کام کریں, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں. وہ 0.000 پتہ نہیں کس سیکشن میں وہ تعداد ہے اس کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکتا, اور جو مسلم لیگ میں بھی سنجیدہ لوگ ہیں ان کو احساس کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بھی بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف تو استعفے دے چکی ہے, لیکن خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ استعفوں کے باوجود مراد چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اگر استعفیٰ دے دیا ہے تو چھوڑنے میں حرج ہی کیا ہے, یہ بات کریں گے شاندانہ گلزار صاحبہ سے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف اپنی قومی اسمبلی کی تمام نشستوں سے مستعفی بھی ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے جو ایم این اے جنہوں نے استعفے دیے تھے وہ ابھی تک اپنی مراد چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو شاندانہ گلزار صاحبہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں, ہم استعفے دے چکے ہیں, دوسری جانب وہی مراد بھی لے رہے ہیں آپ لوگ, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ شکریہ عمران صاحب. میں اس کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دوں گی, لیکن اینڈ میں کیونکہ 2-3 پوائنٹس میں بتانا چاہ رہی تھی. یہ جو ڈسکشن آج ہوئی ہے مجھے زیادہ مزہ نہیں آیا ٹو بی آنسٹ شو میں, بیکاز مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیچڑ اچھالنے والا تھوڑا سا شو ہو گیا. ناٹ دیٹ اٹس یور فالٹ, آج کل حالات ہی ایسے ہیں. عامر زیاد صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ پولرائزیشن ایک ٹاپ لیول پہ آ گئی ہے, لیکن پولرائزیشن اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تھی. جس گندی پارٹی نے بی بی شہید کی تصاویر, برہنہ تصاویر پھینکی تھی آل اوور پاکستان, دیٹ واز ناٹ پی ٹی آئی. بہت میرے پاس ایسی باتیں ہیں, کہوں کہ وہ اخلاق سے بہت گری نہیں ہے, تو I'll stick to the facts. یہ غلاموں کا ملک ہے, اور یہاں پہ پہلی دفعہ ایک مرد مومن نے بولنے کی ہمت کی ہے. بھٹو صاحب نے بھی کوشش کی تھی, لیکن کیونکہ وہاں پہ بنگلہ دیش کا ڈباکل ہو چکا تھا تو ان کی وہ مورل گراؤنڈ نہیں تھی جو عمران خان کی ہے. میں دیکھ رہی ہوں تقریباً اپریل سے پہلے بھی ہمارے کالیگز ہیں پی ڈی ایم میں, اچھے شریف خاندانی لوگ ہیں, اور ان سے بھی ہم یہ ڈسکس کرتے کہ ہو کیا رہا ہے. ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی. وہ یونسی کے بعد ان کو سمجھ آیا کہ بیرونی جو ہاتھ تھا, پیسوں کا چکر تھا, یہ کیا کس نے کیا. انٹرسٹنگلی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم بھی وہ دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بھی ملاقاتیں بہت لوگوں سے ہماری ہوتی ہیں اپوزیشن پارٹی سے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں. وہ ایک کارٹون سا نہیں ہوتا کیسکیڈ میں,
پہلے کرتے ہیں فاراگوگی والا کیس, جو ایک پنجاب کے MP جو PMLN کے ہیں, ان کی بہو ہیں, اریسٹ کر لیں ان کو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کیوں نیب روکی ہوئی ہے, ہمارے ہاتھ میں تو نیب نہیں ہے. پھر شروع کرتے ہیں توشہ خانہ کا جھوٹا کیس, جب ہم نے بولا کہ 40 سال کے نکالو ریکارڈ, سارے گمسم ہو گئے. تیسرا پروہیبٹڈ فنڈنگ, جن کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں, کہ تھوڑی سی انگریزی کی قلت ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر جھوٹا ٹیررزم کا کیس جو ہائی کورٹ نے نکال دیا. پھر یہ توہین عدالت, امیجنیشن رنز وائلڈ, آج یہ کنٹینرستان بنا دیا. جی مجھے نہیں پتا کہ PDM کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ایک ہی اسپوکس پرسن ہے یا ایک ہی ان کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, بیکاز معذرت کے ساتھ اس ڈسکشن میں ہم نے کوئی پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو بات تو کی نہیں ہے, ایک دوسرے کی کوتاہیاں بتائی ہیں. جو سب سے غمگین, جو سب سے فضول بات ہے, لیٹس پٹ دس وے, کہ ہمیشہ مجھے لگتا تھا کہ نون لیگ ہو گئی, جب وہ 2018 میں جا رہے تھے تو جون جولائی کی آرٹیکل سے بلومبرگ کے پاکستان دیوالیے کے نہج پہ آ گیا, اپنے پورے 5 سال کر چکے تھے. وہی بلومبرگ دوبارہ آرٹیکل لکھتا ہے اپریل میں کہ پاکستان دیوالیے کے نہج پہ آ گیا. تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ میں جو سمجھتی تھی کہ یہ انکمپیٹنٹ ہیں یا انیپٹ ہیں, صحیح, بالکل نہیں, یہ بدنیت ہیں, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے عذاب ڈالتا ہے. یہ فلڈ خان صاحب پہ بھی آنا تھا, ہم پہ بھی آنا تھا, اگر ہماری حکومت ہوتی. یہ مہنگائی ہم پہ بھی آنی تھی, یہ یوکرین والی چیزیں ہم پہ بھی آنی تھی, یہ جو غلہ اب کم ہوگا سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, یہ ہم پہ بھی آنا تھا. لیکن خان نے اس نیک نیت آدمی کو بچا لیا, کیونکہ اس میں حق بولنے کی ہمت ہے. معذرت کے ساتھ اگر کوئی اس شو سے پازیٹیو بات نکلی ہے میرے لیے تو یہی ہے کہ ہم اس وقت موازنہ کریں چوروں کا اور غیر چوروں کا. باقی عوام فیصلہ کرے گی کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. نہال ہاشمی صاحب بڑے ویلڈ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں, کوئی ہے جواب اس کا؟ پھر یہ مذاق ہے, ایک ایسا مذاق ہے کہ یہ بتائیں کہ عمران خان کا مورل گراؤنڈ ہے کیا, کون سا مورل ہائی گراؤنڈ ہے, BRT, یا ان کا مورل گراؤنڈ ہے ملین ٹری, یا ان کا مورل گراؤنڈ ہے رنگ روڈ, یا ان کا مورل گراؤنڈ ہے ہیرے کی انگوٹھیاں, کون سا مورل گراؤنڈ ہے ان کا؟ یا یہ کہ پارلیمنٹ کو آپ خاطر میں نہ لیں, یہ وہ مورل گراؤنڈ ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر سے اور اپوزیشن سے بات نہ کریں, یا وہ مورل گراؤنڈ ہے کہ اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ لوگوں کو میر جعفر, میر صادق اور نیوٹرل کہیں؟ آپ کہیں نا کون تھا کہاں. یہ مورل گراؤنڈ ہے کہ آپ کبھی امریکہ کو الزام ڈالیں, آج آپ کسی اور پہ الزام ڈال رہے ہیں. یہ مورل گراؤنڈ ہے کہ ایک خاتون کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ مورل گراؤنڈ ہے کہ آپ جو ہے کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونے چاہتے. یہ مورل گراؤنڈ ہے کہ آپ اپنا احتساب نہیں کرتے. یہ مورل گراؤنڈ ہے کہ آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجتے ہیں اور بھیج کے کہتے کہ نہیں جی ہم توسہ خانے کی لسٹ نہیں دیں گے چونکہ 2 ملکوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ مورل گراؤنڈ ہے ان کے. یہ مورل گراؤنڈ ہے کہ سعودیہ کے ولی عہد کے آپ جہاز کو لے کے جاتے ہیں اور آدھے رستے سے واپس ہو جاتے ہیں. یہ مورل گراؤنڈ ہے. عمران خان صاحب اگر اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, ملک آج حقیقی آزاد ہے. خدا نہ خواستہ یہ ملک کوئی غلام نہیں ہے. یہ ان جیسے لوگوں کی دیکھیں, یہ سیاست ان کا کام نہیں ہے. یہ جائیں برگر کھائیں, یہ کرکٹ کے میچ دیکھیں, ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, ان کو کیا معلوم کہ سیاست ان کے لیے پولیس والے گھوم رہے. شاہد خاقان کے لیے کتنے لوگ ہیں آپ بتائیں نا, شاہد خاقان بھی تو وزیر اعظم. ٹھیک ہے نہال صاحب آپ کا گیا, مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وقت آنے پر صوبائی اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں. تو عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلیاں توڑ سکتی ہے, اور وہ کون سا وقت ہو سکتا ہے جس پر وہ یہ اتنا بڑا فیصلہ لیں؟ وہ آخری پش ہوگا, اور اس کا ظاہر ہے کہ جب تک بہت ساری چیزیں جو ہے مطلب جب تک ہم آہنگ نہیں ہوں گی اس سے پہلے وہ کام نہیں کریں گے. اور میرے خیال میں آغاز جو ہوگا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی سے ہوگا, یعنی کہ پارلیمنٹ سے ہی ہوگا, نیشنل اسمبلی سے ہوگا. سینٹ کی میں بات نہیں کر, نیشنل اسمبلی سے ہی ہوگا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے وہ مرحلہ کہ آپ کہیں کہ جی جو سب موڈ لگ رہا ہے, موڈ آف دا موومنٹ ہے, اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ اس کھیل کو جتنا طویل کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اداروں پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے, ہماری عدلیہ پہ اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے دیگر ادارے ہیں بشمول پاکستان آرمی کے, کہ وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پولیٹیکل پلیئرز خود بیٹھ کے کچھ نہیں کر پائیں گے. ان کو یا تو عدالت میں جائیں گے یا اسی طرح لڑتے رہیں گے یہ لوگ. لیکن پاکستان کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی اس قسم کی مزید
اگر آپ سمجھیں کہ لڑائی جاری رہتی ہے، سیاسی عزم استحکام رہتا ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہوگی. اگر ہم تصور کریں کہ ایک برس اگلے اگست تک ہم یہ صورتحال جاری رکھیں تو یہ انسسٹینیبل ہے. تو اس کے لیے ہمارے جب تک ادارے سامنے نہیں آئیں گے، اقدار ادا نہیں کریں گے اور اس ملک کو ایک شفاف انتخابات کی طرف لے کے نہیں جائیں گے، اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا سر، اور پوائنٹ آ گیا اس میں آپ کا. ظاہر ہے کہ جی شاندانہ صاحبہ، کوئکلی ذرا اگر آپ یہ بتا دیں کہ اگر آپ واقعی الیکشن چاہتے ہیں تو پھر پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دیں، کے پی اسمبلی تحلیل کر دیں، دوسری 2 اسمبلیاں ہیں وہ بھی تحلیل کر دیں. ویسے اس کا تو پاکستان کی سیاست میں اتنا اثر نہیں ہے، تو بڑا آسان سا حل ہے، کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ شاندانہ صاحبہ آپ کی آواز ہم سن نہیں پا رہے، آپ کا شاید جی مائک اب میوٹ آواز ہے. آ گئی ہے؟ جی 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 فرمائیے. دیکھیں وقت آنے پہ سب کچھ ہوگا، بالکل ہوگا. میں تھوڑا سا باہر ملک سے وقت گزار چکی ہوں. میں کام کرتی تھی، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی تھی تجارت میں، WTO میں، اور اس کی وجہ سے کافی سارے دوست بنے. بہت سارے لوگوں سے 5-6 مہینے سے باتیں ہو رہی ہیں اور وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حکومت کو رکھیں گے تو نہ اس کو قرضہ ملنا ہے، نہ اس کو ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. کیونکہ جس ملک، بدقسمت ملک میں 2 سال کے اندر 4 پرائم منسٹر آپ نے بدلنے ہیں، کون پاگل اپنے لوگوں کا ہارڈ ارنڈ منی وہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ میں نہ کروں پاکستانیوں کا پیسہ اس ملک میں انویسٹ. میرے بہت بھی اچھے دوست ہوں، کیونکہ اب 2 ممالک میں نا دوستی پہ نہیں چلتے، وہ اکنامک سینس پہ چلتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ جتنا یہ ڈیلے کرتے جائیں گے، یہ فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس آپ کی لونز اور ٹریٹیز کر نہیں سکتی. کوئکلی بتا دیں اسمبلیاں کب توڑ رہی ہیں آپ، صوبائی اسمبلیاں؟ جتنی جلدی توڑ سکیں گے. لیکن ایک ضروری بات آپ کو کہہ دوں، ایک ضروری بات عمران صاحب، کیونکہ ہم نے ابھی خاص لائن آف کانورسیشن میں جا رہے تھے نا، خان صاحب ٹائم ختم ہو گیا، ذرا کوئکلی کر بتا دیں آپ. بالکل جی. پاکستان کو جو اس امپورٹڈ حکومت نے 3 تحفے دیے، میں آپ کو گنوا دیتی ہوں. NFC ایوارڈ سے چوری کیے KP سے، پاٹا پہاٹا کے صحت کارڈ توڑ دیے، ان سے پیسے ہٹا لیے، اور جو ہمارا GN قاضی فارمولا تھا پیسے دینے کے لیے ہائیڈل میں، ٹھیک ہے جی. قطع کلامی کی بات. شاندانہ گلزار صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، نہال ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عامر زیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اخلاق کی اعلیٰ مثال اگر قائم کرنی ہے تو اس کا سلسلہ، اس کا آغاز جو لیڈرشپ ہے اس کے ذریعے ہونا چاہیے. عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کوشش کریں تو اخلاق کی اعلیٰ مثال بھی ہم قائم کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.